बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 5 अक्टूबर 2025 है नाज़रीन, इतवार का दिन है। पड़ोस की ख़बरें हैं। बग्राम एयरबेस के बारे में ख़बरें चल रही हैं कि वहाँ पे परवाज़ें देखी गई हैं। उस हवाले से बात करेंगे। इंडिया की धमकी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का जवाबी धमकी पाकिस्तान ने दी है, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बाजवड़ में गैर मुल्की अफ़गान तालिबान जंगजुओं को मारा गया है, उस हवाले से बात करेंगे। खुजदार जो 20 दिन जो कहा जा रहा था कि 20 दिन से महीने से बीएलए के कब्ज़े में था, ज़्यादातर दहशतगर्दी वहाँ पे थी, वो ऑपरेशन में मुकम्मल तौर पे खाली कर लिया गया है और बीएलए का ख़ात्मा जो है वो ज़हरी और खुजदार से कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। बनू खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। बनू में 2 मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं। पुलिस गाड़ियों पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। लकी मरवत में इसी तरह के बनू में वाक़यात हुए हैं। पुलिस मोबाइल पे जो है वो धमाके किए गए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। टांक में नाजरीन हमले किए गए हैं, झड़पें हुई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। ये तमाम तर नाज़रीन तज्ज़िये और ख़बरें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका वक्त जो है वो कम लिया जाए और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आज पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो चल रहा है, जो धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को, उस हवाले से बात की जाए। आगाज़ करते हैं नाजरीन। बनू में वाक़यात हो रहे हैं, बाजवड़ में वाक़यात हो रहे हैं। बाजवड़ का इलाका जो है गब्रे, वहाँ पे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो टारगेटेड ऑपरेशन किया है, वहाँ पे अफ़गान तालिबान के जंगजू, जैसा कि हम कहते हैं कि वहाँ पे अफ़गान जंगजू जो हैं वो ज़्यादा हैं। और बाजवड़ के मामून 2 इलाके हैं, 7 तहसीलें 6 तहसीलें जो हैं वहाँ पे अमन है। बाजवड़ में मुकम्मल तौर पे अमन है। ऐसा नहीं है कि कोई एरिया उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, शिद्दत पसंदों ने, दहशतगर्दों ने कोई एरिया वगैरह कब्ज़ा नहीं किया, मगर ये 2 तहसीलों में ज़्यादातर इनके ठिकाने मौजूद हैं और इन इलाकों के लोकल चंद लोग जो हैं वो इनके साथ शामिल हैं। और ये इलाका पहले भी दहशतगर्दों का गढ़ रहा है माजी में। तो यहाँ पे कार्रवाई की गई है और अफ़गान तालिबान के जंगजू जो हैं, जो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आए थे, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, पीर आगा हंदारी को हलाक कर दिया गया है। इसकी बाकायदा तालिबान ने, टीटीपी ने तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये एक और सबूत है कि अफ़गान तालिबान जंगजू जो हैं वो टीटीपी के साथ पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। बनू बकखिल में सिक्योरिटी फोर्सेस पे नाज़रीन फायरिंग की गई है। इरफान उसमें जो जवान है वो शहीद हो गए हैं। आरिफ बीच में ज़ख्मी है। इस तरह बनू में पुलिस चौकी हसन खेल पे खैराकी को बारूदी मवाद से जो है वो उड़ा दिया गया है। सारी ख़बरें यही आ रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, चेक पॉइंटों पे हमले, थानों पे हमले। तो ये ज़्यादातर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। लकी मरवत सब डिवीज़न में जो बेटनी का इलाका है, वहाँ पे SHO की गाड़ी पे जो है वो भी IED धमाका किया गया है, उसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ है। टांक में जो है नाजरीन गोल इमाम में TTP और अमन कमेटी वहाँ पे जो बनी है उनमें झड़प हुई है। उनमें अमन कमेटी की जो 2 अफराद हैं, इनाम और जावेद, वो बीच में ज़ख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा नाजरीन जनूबी अज़ला जो है वो स्पेशली दहशतगर्दों का, शिद्दत पसंदों का, TTP का और दीगर करदन तंजीमों का गढ़ बना हुआ है। आपको ये जो हम आज की जो डिटेल दे रहे हैं सामने कि रवां साल जो है वो साल 2025 में 1422 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। अब इसमें जो बड़ी बात है नाजरीन, 118 अफ़गान शहरी जंगजू दहशतगर्द शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है साल 2025। ये रवां साल जो है 118 अफ़गान शहरी जंगजुओं को हलाक किया गया है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, पहले तो ये जो ऑपरेशन जो रवां साल हुए हैं, तकरीबन 126 ऑपरेशन जो है वो रोज़ाना के हिसाब से हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं। और इस रवां साल जो है नाजरीन 57,315 ऑपरेशन जो सबसे ज़्यादा हैं वो इन शिद्दत पसंदों, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किए गए हैं। साल 2024 को अगर आप कंपेयर करें तो 1018 दहशतगर्द शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया था और साल अगर 2022 को 353, उसमें कितनी कमी आ रही है आप नाज़रीन देखें। और साल 2021 में नाज़रीन 190 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। तो दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में
اگر 2021 طالبان جیسے آئے ہیں تو انہوں نے دہشت گردانہ کارروائی شروع کر دی اور پاکستان نے 190 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، اور اب یہ بڑھتے بڑھتے اس کو کنٹرول کر رہا ہے خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا میں ہو رہے اور وفاقی حکومت اور سیکیورٹی ادارے اور اب مسلسل جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ اور ٹارگیٹڈ آپریشن ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو کہاں پہ 190، یہ 190 بھی ناظرین 2020 میں یہ تعداد جو تھی وہ 88-87 کے قریب تھی۔ طالبان کے آنے سے ان کی ہمت بڑھی ہے، انہوں نے اس طریقے سے کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور بڑھتے بڑھتے اب یہ 1422 شدت پسندوں کو اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، 7-8 ہزار کے قریب جو ہے وہ مکمل ٹی ٹی پی اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں جو پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ لڑ رہا ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف۔ ان میں پھر افغان طالبان جنگجوؤں کی تعداد جو ہے بعض علاقوں میں، اب جو باجہ وڑگا علاقہ ہے وہاں پہ اگر 1000 ٹی ٹی پی کے جنگجو لڑ رہے ہیں تو اس میں 80 سے 70% بتائے جا رہے ہیں کہ وہ غیر ملکی یعنی افغان جنگجو ہے، اور بعض علاقوں میں 10%، 5%، مگر افغان طالبان جنگجوؤں کی ٹیم باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے۔ ان کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، جس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ پہلے شروع میں کہا جا رہا تھا کہ 85 ارب ڈالر کا اسلحہ ہے، جو بعد میں 7.5 ارب ڈالر کا اسلحہ نکلا، مگر اس میں ناظرین جو پاکستان کو جو بڑی مشکل آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ 1-8 کلومیٹر سے آپ سنائپر گن جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے خلاف، اور نائٹ میں پھر آپ نائٹ گگل استعمال کر رہے ہیں، اور نائٹ میں پھر وہ جو سنائپر گن ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو 1-8 کلومیٹر سے، ½ کلومیٹر سے، 1 کلومیٹر سے، 1.5 کلومیٹر سے سیکیورٹی فورسز جو چیک پوائنٹوں میں ہوتی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپریشن اس لیے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی آ گیا ہے، جدید مطلب جو ہر قسم کی گن ان کے پاس ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پولیس کے پاس AK-47 زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اب آگے جا کے تھوڑا بہت ان کو کچھ دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی افواج جو ہے وہ تھانوں میں تقریباً خیبر پختونخوا کے اور جنوبی اضلاع کے مختلف علاقوں میں اب چیک پوائنٹیں اور چیک پوسٹیں انہوں نے قائم کر دی ہیں، اب وہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ مگر پاکستان کی فرنٹ لائن پولیس اس ٹائم پہ لڑ رہی ہے، ویسے بھی 50% پولیس ہماری جو ہے وہ کم ہے، اور ان کے پاس وہ ہتھیار، بھاری ہتھیار اور جدید ہتھیار ہے بھی نہیں۔ اوپر سے یہ شدت پسند دہشت گرد افغان طالبان کی مدد سے وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے، کوڈ کاپٹر کی اور ڈرونز کی، اور جدید ٹیکنالوجی پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ اس میں مشکلات آ رہی ہیں سیکیورٹی فورسز کو، علاقے میں بھی لوگ خوف جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز عوام کا تحفظ کرتی ہے ایک علاقے میں، اور جب ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر خوف ڈیفینیٹلی بڑھتا ہے۔ اور ڈرون سے جب حملے ہوتے ہیں دونوں اطراف سے، یا ایسا سمجھیے یہ ایک باقاعدہ جنگ ہے جس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، باقاعدہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ پاکستان کی طرف سے انٹیلیجنس کی معلومات پہ آپریشن کی جاتی ہیں، ٹارگیٹڈ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ افغانستان میں ناظرین 29 ستمبر سے نیٹ بند تھا، 3-4 دن نیٹ بند ہونے کے باعث مختلف خبریں جو ہیں وہ اب رپورٹ ہو رہی ہیں کہ پروازیں دیکھی گئی ہیں بگرام ایئر بیس پہ، اور کچھ چل رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر وغیرہ تھے وہاں پہ، امریکنز وغیرہ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ ساری افواہیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور یہ افغان میڈیا زیادہ تر یہ خبریں دے رہا ہے اس ٹائم پہ کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ وہاں پہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو ناظرین انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ ہم اپنی سرزمین نہیں دیں گے، اور اگر افغان طالبان اپنی سرزمین جو ہے وہ امریکی کو دیتے ہیں، امریکنز کو، تو پھر ان کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طور پہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کریں گے، چاہے وہ ان کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے کہ ہم آپ کو دنیا میں ریکگنائز کر دیں گے اور آپ کا وہ ایک مقام ہوگا، وہ ان سب باتوں میں نہیں پڑنا چاہتے، وہ فنڈنگ پہ نہیں پڑنا چاہتے، مگر وہ کسی بھی طور پہ بگرام ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، اور نہ ہی اپنا اسلحہ جنہیں وہ مالی غنیمت سمجھتے ہیں نہ وہ واپس کریں گے۔ بہرحال افواہیں مختلف اڑ رہی ہیں اس ٹائم پہ، مگر جو حقیقت کے قریب ہے وہ یہی ہے کہ طالبان کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ کسی بھی طور پہ بگرام ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی 9 اکتوبر کو 16 اکتوبر تک اس دوران جو ہے وہ انڈیا کا دورہ کریں گے، اور یہ دورہ انتہائی اہم ہوگا ناظرین، اور اس پہ تب بات کریں گے جب وہ واپس آئیں گے
کیونکہ اس ٹائم پہ انڈیا نے تنازع بھی کھڑا کر دیا پاکستان کے ساتھ. ایک ان کے راجناتھ سنگھ نے جو ان کے وزیر دفاع ہے, انہیں سر کریک کو لے کے جو ہے وہ بڑا بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ کچھ تیاری کر رہا ہے, کچھ بیس وغیرہ بنانے جا رہا ہے, اور پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ ہم کراچی تک راستہ نکلتا ہے پھر, اور اس بار جو جغرافیہ ہے وہ تبدیل کر دیں گے, تاریخ تبدیل کر دیں گے, مطلب پاکستان کو نقشے سے مٹا دیں گے. اس پہ ہمارے آئی ایس پی آر کا بیان بھی آیا ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان کے آرمی چیف کے بھی جو بیانات آ رہے ہیں ناظرین, وہ اپندرا دیودیدی ان کے بیانات جو ہیں, جو قد میں چھوٹا ہے, 5 فٹ 4 انچ 3 انچ کا ہوگا, انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ آپریشن سندور یہ اب جو شروع ہونے جا رہا ہے 2.0, یہ نہیں رکے گا, اور اس میں ہم یہ کر دیں گے, اور پھر نقشے میں پاکستان ڈھونڈتا رہے, اور حالات اگر دہشت گردی کی اس طرح کوئی دھمکیاں جو ہیں وہ پاکستان کو دی جا رہی ہیں. یہ دھمکیاں مسلسل ناظرین جو ہے وہ اس ٹائم پہ انڈیا سے آ رہی ہیں. سر کریک کو لے کے ان کے آرمی چیف کو دیکھیں, ان کے وزیر دفاع کو دیکھیں, بلا وجہ کچھ ہوا ہے نہیں. اور ایک بار پھر ایک تو انڈیا کا نیچر ہے ناظرین, جو ہندوتوا ہے وہاں پہ ایک سسٹم ہے اس گورنمنٹ میں. اس سے پہلے ہم نے منموہن سنگھ کی 11 سال حکومت دیکھی, جو سیکولر سسٹم تھا ان کا, کانگریس کی حکومت تھی. اس میں تعلقات اچھے بھی رہے, برے بھی رہے, اتار چڑھاؤ بھی رہا, تعلقات بحال بھی رہے, تجارت بھی ہوتی رہی. مگر یہاں پہ جو ہے مکمل طور پہ ہندوتوا ہے. وہ بس پاکستان کے خلاف بات کرنے سے ہندوتوا خوش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو چوٹ پہنچے, اور وہاں پہ وہ پھر وہ جیت جاتا ہے. بڑی شکست پاکستان نے جو ان کو دی ہے. اب بہار کے الیکشن جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہونے جا رہے ہیں. اس کے باعث ناظرین یہ جو اتنا بکھیرا گڑھا کیا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے, اور پاکستان پہ یہ کر دیں گے, اور بدلہ لیں گے, بدلے کی ایک آگ ناظرین وہاں پہ ویسے ہے. ابھی تو بہار کے الیکشن ہے, انہوں نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا ہے, مگر بدلے کی آگ اس طرح ہے کہ اس ٹائم پہ ہم دیکھیں سب سے پاپولر لیڈر ان کا جو ہے وہ نریندر مودی ہے. اور ہندوتوا جو 80 کروڑ کے ہندو ہیں 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی میں, تو یہ 80 کروڑ کے 80 کروڑ نریندر مودی کے ساتھ نہیں ہے, مگر اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ہندوتوا کی طرف سے ہے, اور وہ مودی کو پسند کرتے ہیں. حالانکہ 4 دن کی جنگ میں پاکستان نے جو ان کا حشر کیا کہ 3 ملکوں کی جو ٹیکنالوجی تھی پاکستان نے اس کو فیل کر دیا. اگر آپ اس کو نزدیک سے دیکھیں, جو 10 مئی کو انہوں نے پاکستان پہ جو حملہ کیا, پاکستان نے فرانس کے رافیل جو 4 رافیل گرائے تھے, 7 پاکستان نے فائٹر جیٹ گرائے تھے, اسرائیل کا ہاروپ ڈرون گرایا تھا, اور رشیا کا اس 400 تباہ کرنا جو دنیا میں پہلی بار پاکستان نے کیا تھا. تو بھارت کی افواج جو ہے وہ ناظرین اس ٹائم پہ ہندوتوا کا سایہ اس پہ گہرا ہو چکا ہے, اور وہ ایک قومی ادارے کی بجائے اب وہ ایک انتہا پسندی سوچ رکھنے والا ہتھیار بن گیا ہے نریندر مودی کے لیے. اور یہ وہی ملک ہے ناظرین جس نے اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جو پہلگام کا واقعہ ایک ڈرامہ رچایا, اور اس ڈرامے کے 10 منٹ بعد پاکستان پہ حملہ کیا. اس کا نتیجہ پھر ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان نے جو برسوں سے ایک چودراہٹ قائم تھی کہ یار ان کے 2400 فائٹر جیٹ ہیں, جس میں 600-700 جو ہیں وہ بامبنگ والے ہیں, فائٹر جیٹ لڑاکا طیارے ہیں, اور پاکستان کے پاس 1300 ہیں, جس میں 370-360 جو ہے وہ فائٹر جیٹ ہیں, لڑاکا طیارے ہیں. بڑی مشکل ہو جائے گی, ان کی اتنی بڑی فوج ہے 20-21-22 لاکھ, پاکستان کی 6-7 لاکھ, ان کی اتنی بڑی ایئر فورس, کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ ایک چودراہٹ تھی, ایک دبدبہ تھا. 2019 میں ایک جھڑپ ہوئی تھی عمران خان کے دور میں, جب آرمی چیف جنرل باجوہ تھے, تو ابھینندن کو ہم نے واپس کیا تھا. میک 21 اور میک 29 یہ 2 فائٹر جیٹ پاکستان نے اس ٹائم پہ گرائے تھے. اس ٹائم پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تھا, اور پاکستان نے ان کو سرپرائز کیا تھا. مگر اس دن سے پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر پہ بڑا کام کیا چائنا کے ساتھ مل کے, اور ان کو ان کی بھنک وہ سمجھ ہی نہیں پڑی. اور پاکستان نے اپنا واک سسٹم کو ٹھیک کیا. رافیل کے مقابلے میں جو 4.5 جنریشن کے ان کے فائٹر جیٹ تھے, اس کے مقابلے میں پاکستان نے جیٹ این سی لیے. جیٹ این سی 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں, اس میں پاکستان نے پھر بیانڈ ویژول رینج میزائل لے کے کمال کیا, جو رینج اس کی 300 کلومیٹر تھی, مگر جو ان کو انڈیا کو سمجھ تھی کہ یہ PL-15 150 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے,
مگر ہم نے جو ہے وہ چائنا سے اوریجنل والا لیا تھا 300 کلومیٹر پہ وار کرنے والا. تو جب انہوں نے پاکستان پہ حملے کیے تو پاکستان نے انہوں نے حملے کر دیے. پھر جواب نہ دینے کے لیے انہوں نے امریکہ کو بھی انوالو کیا اور ہمارے گلف کنٹری جو ہمارے مسلم برادر ملک ہیں, UAE ہو گیا, دبئی ہو گیا, قطر ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, ایسے ممالک کے ہمارے دوست ممالک کو بھی کہا کہ ان کو کہیں کہ ہم پہ حملہ نہ کریں, ہم نے جو ہے وہ دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ حملے کیے. پاکستان نے پھر جو 10 مئی کو کیا, جیسے میں نے کہہ دیا کہ پاکستان نے 7 فائٹر جیٹ گرائے جس میں 4.5 جنریشن کے رافیل بھی شامل تھے, اور ان کے 29 ایئر بیسز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جو ان کی میڈیا پہ یہ خبریں چلیں. اودھم پور میں ان کے برہموس کے میزائل کے ذخیرے کو تباہ کیا گیا. پاکستان نے بڑی تباہی پھیر دی تھی. گجرات میں, بہار میں, دلی تک جو ہے وہ پاکستان ترکی کے اور ایران کے شہید ڈرون استعمال کر رہا تھا, وہ وہاں پہ چکر لگا رہے تھے. بڑی تباہی پاکستان نے مچا دی تھی. انہوں نے بھی برہموس میزائل سے پاکستان پہ حملے کیے تھے, جو پاکستان نے کچھ ڈائیورٹ کر کے ایک افغانستان میں گر گیا تھا اور کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر, اور 1-2 جو ہے وہ نشانے پہ لگے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہرحال جو ان کے منتری جو ہیں, وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جو بات کی ہے, جنہوں نے پہلے بھی رافیل جب لیے 4.5 جنریشن کی فائٹر جیٹ جب انہوں نے لیے تو انہوں نے پھر وہاں پہ جو اپنا وہ پوجا پاٹ تھا وہ کیا تھا, اور پھر ہم نے جو اس کا پوجا پاٹ کرایا پھر انہوں نے دیکھا کہ 4-5 رافیل ہم نے گرا دیے تھے. اب انہوں نے سر کریک کا ناظرین بولا ہے کہ سر کریک پہ جو ہے وہ پاکستان کوئی بیس وغیرہ بنانے جا رہا ہے, پاکستان کو کرنے جا رہا ہے. بھائی پاکستان کا حق کیا, پاکستان جو بھی کرے, پاکستان کا اپنا علاقہ ہے. سر کریک کا بھی ناظرین ہمارا ان سے کافی پرانا تنازع ہے, جب سے پاکستان بلا 1947 سے یہ تنازع بھی سر کریک کا شروع ہوا ہے. دونوں ممالک کی سمندری سرحد جو ہے وہ کہاں ہے, کہاں سے ہے, کہاں سے نہیں ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ وہ مڈ چینل جو درمیانی سے لے کر سرحد تک ہے, جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ نہیں, سر کریک کے مشرقی کنارے ایسٹ بینک تک پاکستان کی حدود جو ہے وہ وہاں پہ ہے, اور 1914 جو برطانیہ کا نقشہ ہے اس میں بھی وہی ہے. تو پاکستان اس کو مان رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ اس کو نہیں مان رہا. اب انڈیا کے جو منتری ہیں راجناتھ سنگھ, انہوں نے بیان دیا ہے کہ سر کریک سے پھر راستہ جو ہے وہ کراچی کی طرف جاتا ہے, اور ہم پاکستان کو دشمن نقشے سے مٹا دیں گے, اور پھر جو ہم حملہ کریں گے تو کراچی تک قبضہ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کا کچھ بیان انہوں نے دیا ہے. اسی طرح ان کے آرمی چیف نے بھی ناظرین بیان دیا ہے. پاکستان کے ISPR نے بیان دیا ہوا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع اور فوجی افسران کے اشتعال انگیز بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے اگر نئی لڑائی چھیڑی تو جواب ہولناک ہوگا. بھارت کے دور دراز علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا. ISPR کے مطابق بھارت نے خود کو مظلوم دکھا کر پاکستان کے خلاف منفی بیانیہ ترتیب دیا ہے. حقیقت دنیا کے سامنے ہے کہ بھارت سرحد پار دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے. پاک فوج نے بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی ہردہ سرائی پر وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی گفتگو ناقابل قبول ہے. اگر ایسا ہوا تو مٹانا دو طرفہ ہوگا. ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ بھارت وزیر دفاع اور فوجی سربراہان کے اشارہ انگیز بیانات مستقبل کے تباہ کن تنازع کا باب کھول سکتے ہیں. جارحیت کے جھوٹے بہانے تراشنے کی کوشش کرتے ہوئے بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں. ISPR کے مطابق بھارت دوبارہ تصادم کا خواہشمند دکھائی دیتا ہے. پہلے بھی بھارتی جارحیت کے 2 جوہری قوتوں کو شدید کشیدگی کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیا تھا. اپنی جنگی طیاروں کے ملبے اور پائلٹ کے نقصان بھول گئے ہیں کیا؟ اب بھی ناظرین پاکستان کی ISPR نے بڑا تحمل سے جواب دیا ہے, اور اس سے بڑھ کر بھی پاکستان جواب دے سکتا تھا. پاکستان نے بڑی تباہی ان کی مچا دی تھی. جو جنگ پاکستان نے ناظرین کی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے, اور جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کی چودراہٹ ختم کی ہے. اور نریندر مودی اپنی چھوی کو بہتر کرنے کے لیے خواہش مند تو ہے کہ پاکستان پہ حملہ کیا جائے, مگر کیسے کیا جائے کہ پاکستان کا جواب بھی نہ آئے اور ہم ہماری چودراہٹ جو ہے وہ ایک بار پھر عوام کو دکھائیں, بھارت کو دکھائیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ایشیا کی پاور ہیں اور پاکستان ہم سے کم ہے. اب پاکستان ان کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے. 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی اور 25 کروڑ کی آبادی, اتنا بڑا ملک اور ہمارا ایک چھوٹا سا ملک. پر الحمدللہ اللہ نے ہماری عزت رکھی. رب کا بڑا احسان تھا. سیاسی پارٹیاں ساری پاکستان کے جو بھی
سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے پاک افواج کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم سیاسی جماعتوں میں بٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک جمہوری پروسیس ہے، مگر جب ایسی نوعیت آتی ہے تو پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ نریندر مودی کی خواہش تو ہے، مگر یہ خواہش وہ کیسے پوری کرتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی شکست کے بعد پاکستان نے جو ان کو دی ہے کہ وہ پھر یہ حماقت کریں گے۔ اگر حماقت کریں گے تو اس بار ان کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ جو ہتھیار انہوں نے خرید لیے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم بیلسٹک میزائل اور ہائپرسونک میزائل اور سپرسونک میزائل استعمال کر کے پاکستان کا نقصان کر دیں گے، جس طرح پاکستان نے BVR میزائل کو استعمال کیا ہے، اور پاکستان ہمیں چھوڑ دے گا، تو پاکستان کو یاد رکھو پاکستان کے پاس اب جو ہے وہ PL-17 تک آ رہا ہے، جو 450 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور پاکستان آسانی سے آپ کے ملک میں 450 کلومیٹر کہیں پہ بھی پاکستان آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور پاکستان آپ کو ہٹ کرے گا۔ جنگ ناظرین ہمیں پتہ کہ جنگ مسائل کا حل ہے نہیں، مل بیٹھ کے تو دونوں ممالک بیٹھتے نہیں ہیں۔ سرکریک کے معاملے پہ بھی 1965 میں مذاکرات ہوئے، پھر 2007-2008 میں جو ہے وہ تکنیکی ٹیموں نے سرویز اور نقشے وغیرہ کیے تھے، پھر تعلقات خراب ہوتے گئے یہ بیچ میں بڑا پیچھے چلا گیا۔ بہت سے تنازعات ہماری انڈیا کے ساتھ باقی ہیں۔ پانی کے مسئلے پہ ہو سکتا ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے معطل کیا ہے، اب پاکستان یہ بھی دیکھ رہا ہے، جو پاکستان میں باڑھ آئی تھی، سیلاب آئی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پانی روک کے پھر زیادہ پانی چھوڑا ہے اور پاکستان کو نقصان قصداً عملاً پہنچایا ہے۔ تو پانی پہ بھی جنگ ہوگی، پاکستان اور انڈیا کے مابین لازماً جنگ ہونی ہے۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے کبھی نہیں رہ سکتے جب تک ان کے یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ کرے یہ میری بات غلط ثابت ہو اور دونوں پیار محبت سے رہیں اور مسائل سارے حل ہوں، مگر انڈیا کی نیچر ہے وہاں پر جب تک ہندوتوا کی سوچ ہوگی تو وہاں پہ پاکستان کے ساتھ وہ شو کرتا رہے گا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان سے بڑے ہیں اور پاکستان کے سخت خلاف ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، تبھی ان کا ووٹ بینک بڑھے گا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔